जमात पर खुसूसन जनाब मोहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की हम्द व सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम के बाद इंशाअल्लाह आज हम हिजरत के सिलसिले में जो वाक़या हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में दाखिल हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जब निकले तो उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क्या कैफियत थी और आगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़े तो आपके साथ क्या मामला पेश आए और कैसे आप मदीना में दाखिल होंगे, इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी। आइए आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में आगे बढ़े तो एक मुश्किल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये पैदा हुई कि चूँकि मुशरिकीन मक्का ने ये ऐलान किया हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जो भी जिंदा या मुर्दा होने की कैफियत में पकड़ लाएगा उसके लिए एक बड़ा इनाम हर एक के बदले में 100 ऊँट का ऐलान मुशरिकीन ने किया हुआ था। और सुराका बिन मालिक को भी इस बात का इल्म था और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक की शख्सियत से वाकिफ भी था। तो सुराका बिन मालिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया और उस वाक़े को खुद सुराका बिन मालिक ने बयान किया। इमाम बुखारी ने सही मुस्लिम के अंदर इसको नकल किया है। इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में ये वाक़या आपके सामने रखा जाए ताकि बात समझ में आए कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आती है। आइए देखते हैं। सुराका बिन मालिक खुद बयान करते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी कौम बनी बनी मुदलज की एक मजलिस में बैठा था कि इतने में एक आदमी आकर हमारे पास खड़ा हुआ और हम बैठे थे। उसने कहा, ए सुराका, मैंने अभी साहिल के पास चंद अफराद देखे हैं, मेरा ख्याल है कि ये मोहम्मद और उनके साथी हैं। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये वही लोग हैं, लेकिन मैंने उस आदमी से कहा कि ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि तुमने फला फला और फला फला को देखा है जो हमारी आंखों के सामने गुजर 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 चुके हैं। फिर मैं मजलिस में कुछ देर तक बैठा रहा, उसके बाद उठकर अंदर चला गया और अपनी लौंडी को हुक्म दिया कि मेरा घोड़ा निकाले और टीले के पीछे रोक कर मेरा इंतजार करे। हजरत सुराका ने क्या किया कि उन्होंने अपनी मजलिस से इस अंदाज से उठा कि लोगों को शक व शुबा ना हो, और ये समझ चुके थे कि जो बताने वाले ने कैफियत बताई है ये वाक़यतन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ही की कैफियत है। चुनांचे कहते हैं, इधर मैंने अपना नेज़ा लिया और घर के पिछवाड़े से बाहर निकला। लाठी का एक सिरा जमीन पर घसीट रहा था और दूसरा ऊपरी सिरा नीचे नीचे कर रखा था। इस तरह मैं अपने घोड़े के पास पहुंचा और उस पर सवार हो गया। मैंने देखा कि वो हस्बे मामूल मुझे लेकर दौड़ रहा है, यहाँ तक कि मैं उनके करीब आ गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नज़दीक सुराका बिन मालिक पहुंच गए। उसके बाद घोड़ा मुझ समेत फिसला और मैं इससे गिर गिर पड़ा। मैंने उठकर तरकश की तरफ हाथ बढ़ाया और फांसे और तीर में फंसाने के लिए तीर निकाल कर ये जानना चाहा कि मैं इन्हें जरर पहुंचा सकूंगा या नहीं। तो वो तीर निकला जो मुझे नापसंद था, लेकिन मैंने तीर की नाफरमानी की। असल में मुशरिकीन का मामला ये था कि वो चंद किस्म के तीर रखते थे। एक किस्म का तीर ऐसा होता कि जिसके निकल जाने पे वो अपने काम के सिलसिले में ये गुमान करते कि अब ये काम हमारे लिए क्या होगा,
اچھا ہوگا، اس کام کو کرنا چاہیے، اس قسم کی ذہنیت رکھتے، یعنی عقائد، کیونکہ ان کے عقائد مشرکانہ تھے، اس وجہ سے اس قسم کے معاملات ان کے اندر موجود تھے۔ اسی طریقے سے ناپسندیدہ تیر جب نکلتا تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا، یہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب سراقہ بن مالک نے بھی اسی قسم کی کیفیت کو، اسی قسم کے معاملے کو انجام دیا، لیکن جب تیر ناپسندیدہ والا نکلا تو اس کے باوجود اس نے کیا کیا، اس تیر کی بات نہیں مانی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور کہتے ہیں وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا، اتنے نزدیک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ گیا۔ آپ دیکھیں اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ بنا مائک کے، چونکہ اس ٹائم پہ سب معاملات ہوتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نزدیک سراقہ بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ گئے، اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی سننے لگا، یعنی تلاوت کلام اللہ کو بھی میں سن سکتا تھا بآسانی، اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر صدیق بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر ہو گئی تھی کہ یہ کون شخص ہے جو ہمارے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے، ہمارے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے اوپر سوار تھے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، تلاوت کلام اللہ میں مشغول تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پھنسے۔ اللہ اکبر! دیکھے یہ اللہ کی مدد، یہ اللہ رب العالمین کی مدد کی کیفیات دیکھے کہ حضرت سراقہ خود بیان کر رہے کہ میرا گھوڑا جو ہے زمین میں دھسنے لگا، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پھنسا، گھوڑا سمیت، یعنی میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور گھوڑا بھی دھس گیا، میں بھی گھٹنوں سمیت یعنی زمین میں دھستا چلا گیا، اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئے جیسا غبارہ اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پھر اس نے تیر نکالے، پھر سے اس نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالے اور تیر سے قسمت کا فیصلہ معلوم کرنا چاہا، اور پھر وہی تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا، یعنی ناپسندیدہ والا تیر نکلا، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ اس معاملے کو، اس عمل کو انجام دینا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے، یعنی امن و امان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سراقہ نے آواز لگائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، رک گئے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا، جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا، اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ حضرت سراقہ کیا کہہ گئے کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا ہے، اور توشہ و ساز و سامان کی بھی پیشکش کی ہے، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سراقہ نے مطالبہ کیا کہ میں آپ کو تحفے، تحائف، توشہ اور دوسری چیزیں دینا چاہتا ہوں، اس قسم کے معاملات آپ کے ساتھ انجام دینا چاہتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی چیز کو نہیں لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی چیز کے لیے اور بنا کسی چیز کے سوال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہارے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے، اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے کیا کرنا ہے، صرف خاموشی اپنانا ہے، یعنی تمہیں یہ واقعہ اور ہماری ذات کے سلسلے میں کسی کو خبر نہیں دینی ہے، تمہیں خاموشی اپنانا ہے، خاموشی کے معاملے کو انجام دینا ہے، رازداری رکھنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ امن لکھ دے، اللہ کے نبی آپ مجھے پروانہ امن لکھ دے، یعنی امن کا ایک نوٹس آپ مجھے دے دے۔ آپ نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔
یہ صحیح बुखारी के अंदर वाक़या मौजूद है, जो हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया। ये बाद में ईमान के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और इनके सामने यही से ये अलामत वाज़े हो गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आके रहेगा। इसीलिए हज़रत सुराक़ा बिन मालिक ने इस्लाम कबूल करने में उसके बाद देरी नहीं की, बल्कि जल्द से जल्द उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और रज़ी अल्लाह अन्हुम की जमात के अंदर शामिल हुए। इसी वाक़े को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी बयान किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या भी इमाम बुखारी ने नकल किया है। इसी तरीके से रहमतुल लिल आलमीन के अंदर भी है, ये वाक़या मौजूद है। ठीक है, इस वाक़े को अबू बकर सिद्दीक़ ने किस अंदाज से बयान किया उसको भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रिवायत में बयान फरमाते हैं कि हम लोग रवाना हुए तो कौम हमारी तलाश में थी, मगर सुराक़ा बिन मालिक बिन जाशम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा जो अपने घोड़े पर आया था और कोई हमें नहीं पा सका। यानी सुराक़ा बिन मालिक ही वो शख्सियत थी जिसने हमें पा लिया था, हमें हमें हासिल कर लिया था, यानी हम तक पहुंच गया था, नजदीक पहुंच गया था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जमीन में धंसा दिया और जमीन में वो धंसता चला गया, यहाँ तक कि उसको इस बात का एहसास हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये पीछा पीछा करने वाला हमें आ लेना चाहता है, हमें पकड़ लेना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर ख्वाह थे, कितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक को थी। इससे अंदाज़ा लगाए कि अबू बकर सिद्दीक कभी आगे कभी पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सफ़र में होते गए थे। और जब सुराक़ा बिन मालिक को देखा तो बेचैन हो गए कि कहीं ये शख्स जो घोड़े पे हमारा पीछा कर रहा है हम तक आ ना पहुंचे, हमें पकड़ ना ले और हमें मुशरिकीन के सामने पेश ना कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अल्लाह के नबी ये हमें आ लेगा, ये हमें पकड़ लेगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर आप फिक्र ना कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। अबू बकर गम ना कीजिए, ला तहज़न गम ना कीजिए, इन्नल्लाह माना बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। बहरहाल सुराक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस हुए तो देखा कि लोग तलाश में सरगर्दा है। कहने लगा, इधर की खोज खबर ले चुका हूँ, यहाँ तुम्हारा जो काम था वो क्या किया जा चुका है। इस तरह लोगों को वापस कर दिया। यानी जिस रास्ते पे हजरत सुराक़ा बिन मालिक थे, लोग भी उसी रास्ते पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए निकल पड़े। लेकिन सुराक़ा बिन मालिक जब वापस हुए तो उन्होंने लोगों को समझाया कि इस रास्ते पे तो मैं दूर तक तलाश कर आया हूँ, इस रास्ते पे कोई नहीं है, चुनांचे चलो दूसरे रास्ते पे तलाश करेंगे। इस तरीके से उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंच से लोगों को दूर किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रास्ते को आसान किया। चुनांचे इसी वहीं से लोग जो है वापस हो गए। उसके बाद रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरैदा असलमी मिले। ये अपनी कौम के सरदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के रास्ते में बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मिले। ये भी अपनी कौम के बड़ी शख्सियत थी और सरदारों में से थे। और कुरैश ने जिस इनाम का तज़किरा और जिस इनाम का ऐलान कुरैश ने किया हुआ था, उसी के लालच में नबी और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलाश में निकले थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ और बातचीत हुई तो नगद दिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर बैठे और अपनी कौम के 70 आदमियों समेत वही उसी मकाम पे जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए ये आए थे, उसी मुकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर ईमान ले आए, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। 70 आदमियों समेत इस्लाम में दाखिल हो गए, मुसलमान हो गए। फिर अपनी पगड़ी उतार कर नेज़े से बांध ली और कहते हैं जिसका सफेद फकीरा बनाया, यानी सफेद परचम बनाया, सफेद झंडा बनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और लहराता और बशारत सुनाते उसको लहराया और बशारत सुनाते हुए अमन का बादशाह, सुलह का हामी,
دنیا کو عدل و انصاف کا پیکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پرچم انہوں نے بھی پیش کیا۔ چنانچہ یہ اس بات کی علامت کے طور پہ کہ امن و امان کے ساتھ ہم آگے بڑھے، امن و امان کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو انجام دیں، یعنی ہمارے کسی بھی گروہ سے، کسی بھی آدمی سے آپ کو یا آپ کے ساتھیوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس قسم کے معاملات تھے۔ اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ 2 شنبہ 8 ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پہ پہنچے۔ قباء کے مقام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، قباء کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح حرا کے مقام پر نکل آتے اور آپ کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے ساختہ اس یہودی نے نہایت ہی بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، جس شخصیت کا تم منتظر ہو، جس نصیب کے تم منتظر ہو، وہ جس کے تم منتظر تھے، وہ انتظار ختم ہوتا ہے اور وہ شخصیت رونما ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے اس قسم کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر استقبال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امڑ پڑے۔ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عروہ بن عوف جو قباء کے ساکنان تھے، ساکنان کا مطلب یہ ہے کہ قباء کے رہنے والے تھے، جو قباء کا جو علاقہ ہے جہاں مسجد قباء موجود ہے، وہاں پہ جو عروہ بن عوف کا جو قبیلہ تھا، یہ وہاں کے بسنے والے لوگ تھے۔ یہ شور بلند ہوا اور تکبیر انہوں نے سنی، ان کی جانب سنی گئی، تو مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے ہیں۔ پھر آپ سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش کے پورے معاملات کو اللہ کے نبی گرد و پیش کے پروانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جمع کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو گئی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قباء کے مقام پہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اے نبی اللہ آپ کا مولا ہے، یعنی آپ کا مددگار ہے، آپ کا حامی ہے، آپ کی مدد کرنے والا ہے، اور جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام بھی آپ کے حامی اور مددگار ہیں، وصالح المؤمنین، اور مومنین کی نیک اور صالح جماعت بھی آپ کے مددگار اور حامی ہیں، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان تمام کے سلسلے میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیا اور واضح کر دیا کہ قباء کے مقام پہ آپ پہنچ چکے ہیں اللہ کی مدد کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو جن کا تذکرہ آیت
کریمہ کے اندر کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام صالح المؤمنین یعنی مومنین کی صالح نیک اور صالح جماعت، اور اسی طریقے سے فرشتوں کی جماعت کا، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے مددگار ہیں، آپ کے تعاون کرنے والے ہیں، آپ کا ہر جانب سے آپ کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ ان تمام کو اللہ نے آپ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن مسعود، حضرت عقبہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقبہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عقبہ بن عوف میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے اندر داخل ہوئے۔ بنی عمرو بن عوف کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو قبا کے اندر بسنے والے لوگ تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، جیسا کہ ابھی آپ کو اوپر بتایا گیا۔ یہ دوشنبہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنے والوں کا استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے اور وہ دیکھتے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ جاتے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھوپ آ گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کون ہے۔ ابھی تک لوگ ابو بکر صدیق کو ہی محمد و رسول اللہ سمجھ رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھوپ آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر تانی، تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ابو بکر صدیق تو صحابی رسول ابو بکر صدیق ہے، اور جو بیٹھی ہوئی شخصیت ہے سادگی کے عالم میں، سادگی کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے خاموشی کے ساتھ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، صحیح بخاری کے اندر عقبہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا کیا عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سادہ اور کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم کہتے ہیں آج کے معاشرے کے اندر کہ زمین سے لگی ہوئی شخصیت تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی شخصیت تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امڑ پڑا تھا، اور یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چنانچہ آج یہود نے بھی جو نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے، اور وہ جو قدوس ہے، وہ کوہ فاران سے آیا ہے، یعنی اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھی وہ بھی یہودیوں کے سامنے واضح ہو گئی تھی، جو مدینہ کی شکل میں اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کلثوم بن حدم، اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ پہلا قول زیادہ قوی ہے، یعنی کلثوم بن حدم کا قول زیادہ قوی ہے کہ ان کے مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ادھر دوسری جانب مشرکین مکہ جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جنہوں نے پایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے، یعنی حضرت علی مکہ سے 3 روز رکنے کے بعد، اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جو ان کی امانتیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تمام امانتیں ان کے حوالے کرتے ہوئے اور پیدل ہی مدینہ کا رخ حضرت علی بن ابی طالب نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں موجود تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور کلثوم بن حدم کے ہاں انہوں نے بھی قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کل 4 دن قیام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی منڈے کے دن، اور منگل کے دن، بدھ کے دن، اور جمعرات کے دن، یہ 4 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہی موجود گئے، یعنی قبا کے مقام پہ موجود گئے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 10 سے زیادہ دن یا کچھ ایام، یعنی مختلف اقوال ہے، کچھ لوگوں نے 10 دن، کچھ لوگوں نے 10 سے زیادہ دن، یا روانگی کے علاوہ 24 دن کا قیام فرمایا۔ اس قسم کی باتیں اہل علم سے ثابت ہے۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کو بھی تعمیر فرمایا۔ مسجد قبا یعنی قبا کے مقام پہ مسجد کو تعمیر فرمایا، قبا مسجد قبا کی بنیادیں رکھی گئی، اور اس میں نماز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ یہ آپ کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ پانچویں دن یا 12ویں دن یا 26ویں دن جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ردیف تھے۔ آپ نے بنو نجار کو، جو آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا، بنو نجار یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع بھیجی، ان کو مطلع کیا، چنانچہ وہ تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی معیت میں مدینہ کا رخ انہوں نے کیا، اور اسی کیفیت کے اندر بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے، جہاں اب جو ہے مسجد ہے، اور اسی کیفیت کے ساتھ اپنے ماموں یعنی اپنے بنو نجار کے لوگوں کے چاروں جانب موجودگی میں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ، جو جماعت وہاں موجود تھی، اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غدافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر داخل ہوئے، اور اس رعب اور دبدبے کے ساتھ داخل ہوئے کہ مدینہ والوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ شخصیت جن کے وہ اب تک منتظر تھے۔ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا۔ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور اسی دن اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول، شہر رسول کے نام سے جانا جانے لگا، اور اسی دن سے اس کا نام مدینۃ الرسول پڑ گیا، جسے مختصراً ہم مدینہ کہتے ہیں۔ اور نہایت ہی تابناک تاریخ دن تھا، گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے اشعار کے نغمے پڑھ رہی تھی، اور مختلف قسم کے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پڑھے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو پڑھا جا رہا تھا، اللہ کے نبی کی تعریفاتی کلمات کو پڑھا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اس انداز سے انجام دیا گیا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو مکمل کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے کسی آدمی کا گھر زیادہ قریب، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے کسی آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا یہ مکان سب سے زیادہ قریب ہے۔ اصل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ جو حدیث بیان کی ہے، اس کا پس منظر اس انداز سے ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے اندر موجود تمام مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مہمان بن جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرنے کا شرف ہمیں مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں آ رک جائے۔ ہر ایک شخص یہی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام کرے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بھی پکڑ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ لیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں مہمان بنا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ اپنے معاملات کو انجام دے گئی، یعنی اللہ کے حکم سے مسلسل چلتی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی جس مقام پہ اللہ کا حکم ہوگا وہیں پہ یہ رکے گی۔ چنانچہ یہ اونٹنی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پہ سوار تھے اور لوگوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ مہمان بنا لے، لیکن یہ اونٹنی چلتی گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ یہ اونٹنی جا بیٹھی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس اونٹنی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے انہوں نے اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے دعائیں کی کہ اللہ محمد رسول اللہ کی اونٹنی کو میرے گھر پہ رکوا دے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی اندر حضرت انس بن مالک کی جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت اللہ کے نبی نے کہا کہ کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میرا اے اللہ کے رسول یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلے، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی اسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاملے، اور سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئی تھی۔ انہوں نے انہیں آنے نہیں دیا تھا، اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لائی، مکہ سے جنگ بدر کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس چیز کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو یہ اشعار پڑھتے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے اشعار پڑھتے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کے معاملات چھپے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال کی جو ہے طبیعت ناساز ہے، انہیں بخار وغیرہ چڑھ گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اور آپ بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں، ہوا تبدیل ہوتی ہے، پانی تبدیل ہوتا ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتی ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، بخار وغیرہ چڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد گلے کے پیمانے میں خیر و برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور حالات بدل دیے گئے، اور صحابہ کی جو طبیعتیں خراب ہو گئی تھی، جو ناساز ہو گئی تھی، وہ تمام چیزیں درست ہونے لگی۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حدیث ذکر کی گئی ہے، یہاں تک کہ حیات مدینہ کے یہ جو معاملات ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو قبول ہوئی اور اس کے بعد صحابہ کے جو معاملات تھے وہ تمام تر معاملات درست ہو گئے، اور اس کے بعد مدینہ کے اندر کس قسم کے معاملات انجام دیے گئے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے صحابہ کے درمیان دعوت و تبلیغ، اور صحابہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرحلوں کے اندر، اگر آپ دیکھیں مدینہ کی تقسیم اگر ہم کریں مدنی عہد کو تین حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک چلتا چلا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ کے تک کے یہ معاملہ چلتا چلا گیا۔ اسی طریقے سے تیسرا معاملہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کا داخل ہونا،
یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ تھا۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری مرحلہ تھا، جس کو ہم مدینہ کے اندر اس انداز سے ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ آگے کے کلاسز میں ہم پڑھیں گے کہ ہجرت کے بعد مدینہ کے حالات کیا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کے درمیان ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انصار اور مہاجرین کے درمیان محبتوں کو پیدا فرمایا، اور ان کے درمیان آپس میں بردرہڈ جس کو ہم کہتے ہیں بھائی چارگی پیدا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک دوسرے کو انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یہاں تک کہ وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ ہماری بیویوں میں سے ہم ایک کو طلاق دیتے ہیں، جس کو تم پسند کرو گے اس سے تم نکاح کر لو۔ مہاجرین سے کہنے لگے اور اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں، یعنی جو آج جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے، جس کے سلسلے میں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، ویسی مثالیں صحابہ نے اپنی یعنی مسلمانوں کی ہسٹری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس تاریخ کے اندر بیان کی ہے، وہ مثالیں پیش کی ہے جس کی مثال سرزمین کے اوپر نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں گناہ ہم سے سرزد ہوئے سے معاف فرما، اللہ جو نیکیاں ہم نے کی اسے قبول فرما، اور جس طریقے سے ہم کلاس میں جستجو کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما اور جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا۔ انشاءاللہ سنڈے کے دن آف لائن کلاسز ہوگی، اور آف لائن کلاسز ہی کے ساتھ آن لائن کلاسز بھی ہوگی۔ سنڈے کے دن سے آف لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئی انشاءاللہ مسجد والدین میں، تو انشاءاللہ آف لائن اور آن لائن دونوں ایک ساتھ ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سنڈے کے دن وقت نکالیے، اور صبح 10:30 یا 11 بجے سے انشاءاللہ کلاس سٹارٹ ہوگی۔ ٹائم ٹیبل آپ کے واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا اللہ نے چاہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے۔ وعلیکم السلام۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، جس طریقے سے یہاں ہم علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ہم سب کو سیکھنے والوں کو بھی سکھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنوں سے بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔